सामीन प्रोग्राम हवा की बेटियां, मैं आपकी मेज़बान आयज़ा और सीमे भी मेरे साथ मौजूद हैं। हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। सामीन, मुझे बेहद खुशी होती है कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, उसे पसंद करते हैं, हमें हमारी गलतियों कोताहियों से भी आगाह करते हैं और हमारी तारीफ़ भी करते हैं। वैसे तारीफ़ बहुत पसंद आती है सुनन आनी भी चाहिए, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि जब उसकी तारीफ़ होती है तो वो बहुत खुश होता है। और खुशी के लम्हात भी अजीब ही होते हैं। पता नहीं चलता किस वक्त आपके जहन में कोई ऐसी बात आ जाए कि वो आपको खुश कर दे। जैसे सोशल मीडिया पर गुड़ियों की एक नुमाइश का मंज़र देखकर ना मुझे अपना बचपन याद आ गया कि कैसे हम गुड़ियों से खेला करते थे, गुड़ियाँ बनाकर और उनके घर बनाकर कितना अच्छा लगता था। लड़कियां तो आपको पता है ना कि बचपन में गुड़ियों का खेल खेलती हैं, उनके बाल बनाती हैं, कपड़े बदलती हैं और उनको खाना भी खिलाती हैं, उनसे बातें करती हैं और उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो गुड़ियों को नहीं संभाल रही बल्कि असल में बच्चों को संभाल रही हैं। और सामिन, ये तो मैं कहूँगी कि ये शायद उनकी फितरत में शामिल होता है। आयज़ा, क्या एक बात आपको मालूम है कि कुछ लोग गुड़ियों के पुतले बनाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? और ये गुड़ियां इतनी खूबसूरत और प्यारी भी नहीं होती जितनी हमारी खेलने वाली गुड़ियां। अच्छा। बाज़ औक़ात इनको इस्तेमाल करने वाले लोग इनको अपने हाथ से बनाते हैं और अहम बात यह है कि बनाने वाला शख्स इस गुड़िया को उस शख्स के तौर पर इस्तेमाल करता है जिसको वो अपने बस में कर रहा होता है या जिसका नुकसान चाहता है। जैसे वो लक्कड़ गुड्डा। जी जी, बिल्कुल उसी तरह का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी जादूगरी की प्रैक्टिस के लिए इस तरह के लक्कड़ गुड्डे इस्तेमाल करते हैं। वो तो बहुत ही खौफनाक लगते हैं ना। जी हाँ आयज़ा, लक्कड़ गुड्डा बहुत ही डरावना और खौफनाक होता है। सिमी, आज हमारे साथ प्रोग्राम में आप इसी मौजू पर बात करें। देखें, ये बहुत अच्छा मौजू जो है वो आपने अचानक से शुरू कर लिया है और कुछ बताएं, ये जादूगरी की कुछ पता है आपको इसके बारे में कुछ बातें? हाँ, मुझे ऐसा कुछ पता तो नहीं, लेकिन मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ तो मुझे ऐसी मालूमात मिलती रहती हैं और अक्सर लोगों से सुनते हैं कि किसी ने किसी पे ये कर दिया, किसी को जादू कर दिया, ये पिला दिया, ये खिला दिया। पिछले दिनों में ना मैं एक अखबार पढ़ रही थी और इस अखबार में मेरी नज़र एक कॉलम पर पड़ी। ये मतलब कुछ कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, तो मतलब उनसे डर जाना चाहिए? हमें जादूगरों से, उनकी जादूगरी से और लक्कड़ गुड्डों से खौफ नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या करना क्या चाहिए। मैं अभी आपको एक बताती हूँ कि जहाँ से मैंने ये पढ़ा और मेरे दिल में ये ख्याल आया। हाँ जी। पिछले दिनों ना एक कॉलम पढ़ रही थी मैं अखबार में और इस अखबार में मेरी नज़र एक ऐसे कॉलम पर पड़ी। उस कॉलम में ना लोग मशवरे लेने के लिए लिखते हैं कि जैसे मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। किसी मशहूर हस्ती जो है ना वो उनको उसका जवाब देती थी। अच्छा। अब मैं वो कॉलम नॉर्मली पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन एक ख़त ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और अब सुने कि उस ख़त में लिखा क्या था। कुछ इस तरह लिखा था, जिस मर्द के साथ मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है मुझे उस आदमी से सख्त नफरत है। अच्छा। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उस आदमी की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं कोई जादू की ऐसी किताब ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उस आदमी पर कोई जादू टूना कर सकूं और उन दोनों का ताल्लुक ख़त्म कर सकूं। ओहो। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे इस तरह की जादू टोने की किताब कहाँ से मिलेगी? और साथ ही उसने लिखा था कि पिछले दिनों उस आदमी ने मेरी बेटी के साथ हाथापाई की और वो जख्मी हालत में मेरे पास वापस आ गई। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। सामीन, कौन है जो उस माँ के साथ हमदर्दी नहीं करेगा? ऐसे शख्स के साथ कौन अपनी बेटी को रहने देगा जो उसे मारता पीटता है? कोई भी अपनी बेटी की जान ऐसे आदमी से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा उस आदमी के खिलाफ। ये औरत यानी एक माँ जो है ये सब कुछ करने को तैयार हो गई, हत्ता के जादू टूना भी, ताकि वो अपनी बेटी की मदद कर सके। ये जादू टूना क्या है? मैंने भी जब ये देखने के लिए एक डिक्शनरी खोली तो उस डिक्शनरी में लिखा था, ये काले जादू की प्रैक्टिस है जिसके बारे में लोगों का अकीदा ये है कि उसकी इब्तदा शैतान ने की है। दूसरे लफ्ज़ों में जादूगरी वो तरीकाकार है जिसमें खुदा को छोड़कर बदरूहों से मदद मांगी जाती है। वो माँ अपनी बेटी की बदकारी की हालत को दूर करने के लिए बदी ही की राहों की तलाश कर रही है और बदी की राहें पकड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। यानी जादूगरी की तारीफ ने ये बताया कि जादू टूना जो भी पढ़ा या फूंका जाता है उसका बानी शैतान है। हाँ, है तो ऐसा ही, और शायद हम में से कुछ सोचते हों कि ये शैतान क्या चीज़ है। शायद आप इसे माने भी ना, तो चले हम कुछ लम्हों के लिए शैतान के बारे में बात करते हैं। शैतान का दूसरा नाम भूत है या बदरू और इब्लीस।
خدا کی ساری مخلوقات میں سے بدترین مخلوق شیطان ہے، اور اس نے آگے اپنے بہت سے ساتھی رکھے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور ان کو بدروہیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا بنانے سے پہلے خدا نے شیطان کو بنایا تھا۔ شیطان نے پیدا ہوتے ہی یہ ساری بدکاریاں شروع نہیں کی تھی، بلکہ اصل میں شیطان بہت حسین و جمیل تھا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا اصل نام لوسیفر تھا۔ اس کو صبح کا ستارہ یا نورانی فرشتہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ خدا کی خدمت کرتا تھا، لیکن بہت بڑی غلطی کر بیٹھا۔ وہ خدا کے ارد گرد رہتا تھا اور اس کی خدا سے دوستی تھی، اور اسی لیے اس کا دل و دماغ تکبر سے بھر گیا، اور وہ خیال کرنے لگا کہ وہ خدا سے بڑا رہنما بن جائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا بناؤں گا اور آسمانوں پر چڑھ جاؤں گا، میں آسمان کے بادلوں سے بھی اونچا چلا جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی طرح ہوں گا۔ یہ سوچ کیسی بدی کی سوچ، اور یہ تمنا کیسی ناممکن تمنا ہے۔ خدا نے شیطان کو اس کے تکبر، نافرمانی، مغروری اور شیطانیت کی وجہ سے آسمان سے نیچے زمین پر پٹک دیا، اور اس کے کئی ساتھی نافرمان فرشتے بھی اس کے ساتھ نیچے گرا دیے گئے۔ اور آج کل بہت سے لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا، اور اپنا شیطانی رویہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ ان کو طاقتور یا بااختیار بننے کی اور کبھی نہ پوری ہونے والی عادت پڑ چکی ہے، اور وہ جادو ٹونوں سے طاقتور اور بااختیار ہونا چاہتے ہیں۔ وہ دوسروں کی جان گنوا کے خود زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسروں کو دکھ دے کر خود بھی سکون پانا چاہتے ہیں، اور وہ دوسروں لوگوں کو اپنے قبضے میں کر کے ان کے دل و دماغ پر حاوی ہو کے ان کو اپنے مفاد کے لیے خصوصی طور پر روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کی قوت شیطان کی طرف سے ملتی ہے۔ جو لوگ خود جادو ٹونا کرنے کا تجربہ کرتے ہیں، وہ پہلے خود شیطان کے غلبے میں آتے ہیں اور شیطانی قوتوں اور بدروحوں کے غلام بنتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے جادو ٹونے کرنا سیکھتے ہیں، پھر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہے چھین سکتے ہیں، جس چیز کا دل کرے وہ لے سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بااختیار سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کا تکبر، حسد اور لالچ کا پودا جوان ہو جاتا ہے نا، تو تاریکی کی فوجیں انہیں گھیر لیتی ہیں، اپنے برے منصوبوں کے لیے اور بدی کے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگتی ہیں۔ اس طرح وہ مکمل طور پر شیطان کے غلام اور کارندے بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رہائی دینے کی قدرت صرف خدائے بزرگ و برتر کے پاس ہے۔ جب وہ لوگ اپنا آپ تاریکی کے لشکروں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر خدا کے علاوہ انہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور دیکھیے، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جادوگری میں مصروف ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو مانیں، ان کی خدمت اور خاطر و مدارت کریں، ان کو پیر و مرشد مانیں، ان سے پیار کیا جائے، وہ لوگوں کی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں میں کر لیں اور اپنی مرضی سے چلائیں۔ ایک عورت جو پہلے جادوگرنی تھی، بعد میں مسیحی ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی کسی دوست کو واپس اپنی زندگی میں لانے کے لیے جادوگری کی ایک کتاب خریدی اور جادو کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی گڑیا گڈے بنانے والا جادو تھا۔ اس کا وہ دوست جادو سے واپس آ گیا اور اس نے سوچا کہ یہ کوئی بری بات نہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کام میں بہت طاقت ہے تو اس نے دوسروں پر بھی جادو کرنا شروع کر دیا، اور اس کام کے لیے وہ اپنا خون یا دوسروں کا خون نکالتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کام کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس کے کمرے میں گڑیوں اور موم بتیوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا، اور ایک قربان گاہ بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ بدروحوں کو حاضر کر لیتی اور پھر وہ بدروہیں اسے اپنے قابو میں کر لیتی۔ اس نے بتایا کہ میری چارپائی ہلنے لگ جاتی ہے اور موم بتیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں، بڑی خوفناک آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں اور میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ اس خوف کا اظہار اس نے اپنی ایک دوست سے کیا جس نے اسے چرچ جانے کو کہا۔ وہ فوراً چرچ گئی اور اس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور خدا نے اس کی زندگی میں پھر عجیب کام کیے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے زندگی بھر جس آرام و چین کی ضرورت تھی وہ مجھے اب نصیب ہوا ہے۔ زندگی میں پہلی بار چین کی نیند سوئی۔ جیسا اطمینان اور چین مجھے اب ملا ہے وہ ساری زندگی کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہمیں اس بات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جادو کسی بھی صورت میں ہو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور ہمارے مصائب اور دکھوں کا توڑ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں یا ہماری صحت خراب ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ میڈیکل ڈاکٹرز نے تربیت حاصل کی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جسم کا معائنہ کر کے بیماری اور اس کا علاج ڈھونڈے اور دوا دے، انجیکشن لگائے یا آپریشن کر کے مریض کی جان بچائے۔ مریض کی جان بچانے یا مرض کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ مریض کا صحیح علاج جانتا ہے۔
اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، ہمیں کوئی ذہنی بیماری ہو گئی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ یعنی نفسیاتی مرض کے لیے نفسیاتی ماہر کے پاس، دل کے مرض کے لیے دل کے ڈاکٹر کے پاس، اور گردے کے مرض کے لیے obviously آپ گردے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ہی جا کر چیک اپ کرائیں گے نا، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کیا بیماری ہے اور یہ کیوں کر دور ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے بائبل مقدس میں ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل ہمیں بتا دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خدا کے کلام سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ قسمت کا حال بتانے والی ایک لڑکی کے بارے میں بھی آج ان سے ایک بات ہوگی۔ ہاں جی، بائبل مقدس میں ہمیں ایک لڑکی کے بارے میں بیان ملتا ہے جو قسمت کا حال بتانے والی تھی، اور ایک غلام لڑکی تھی۔ یہ کہانی اس طرح سے ہے کہ اس غلام لڑکی کے اندر قسمت کا حال بتانے والی بدرو رہتی تھی، اچھا۔ اور وہ لڑکی اپنے مالک کے لیے لوگوں کی قسمت کا حال بتا کر بہت کمائی کرتی تھی۔ اس عورت پر بدرو کا قبضہ تھا، اور بدرو ہر لحاظ سے خدا کی مخالفت کرتی ہے۔ پہلے بدرو کوئی انسان ڈھونڈتی ہے، اس کے بدن میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے اپنا پیغام آگے پہنچاتی ہے۔ اسی طرح یہ بدرو اور وہ جسم دونوں شیطان کے خدمتگار بن جاتے ہیں۔ دراصل وہ شیطان کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی شیطان کی غلام تھی، اور اس پر بدرو کا قبضہ تھا، اور اس کے ذریعے اس کو قسمت کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے اب آگے آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بالکل۔ اور اگر کوئی اچھی باتیں بتائے تو پھر تو وہ ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے نا۔ تو جب اس کے مالک نے دیکھا کہ یہ تو صحیح قسمت کا حال بتاتی ہے، تو اس نے اسے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ ایک دن اس نے یسوع کے شاگردوں پولس اور سلاس کو دیکھا، کیونکہ اس پر بدروحوں کا قبضہ تھا اور وہ یسوع کے ماننے والوں کی مخالفت کرتی تھی۔ اس لڑکی کی رہائش جو ہے نا وہ ایک رومی کالونی میں تھی، جہاں پر رومی بستے تھے، جو فلپی کے اندر واقع تھے۔ جب پولس اور سلاس اس کالونی میں دعا کرنے گئے تو اس غلام لڑکی نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ اب ظاہر ہے بدرو تو نہیں چاہ رہی تھی نا کہ خدا کا کام ہوتا رہے۔ وہ لڑکی پکار پکار کر کہنے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے خادم ہیں اور یہ تمہیں نجات کا راستہ بتاتے ہیں۔ وہ لونڈی ہر روز یہی کرتی رہی، اور پولس حقیقت میں اس سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ یہ شہر ایسا تھا جس میں ابھی تک یسوع کا چرچا نہیں ہوا تھا، اور لوگ اندھا دھند جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ پولس سمجھ گیا کہ حالانکہ دیکھیں وہ لڑکی جو ہے نا وہ یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کا کلام تمہیں پہنچا رہے ہیں، خدا کا کلام، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکی اس طرح سے چلائے گی تو رومی جو ہے نا وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ میرے ساتھیوں اور میرے لیے تو یہ لڑکی جو ہے یہ چلاتی ہے نقصان دہ، کیونکہ ہر روز ضد میں آ کر اس طرح چلاتی ہے اور شور مچاتی ہے۔ اسی طرح ایک دن چلاتے ہوئے وہ ان کے پیچھے آ گئے تو پولس وہیں رک گیا، اور اس کے اندر کام کرنے والے بدرو کو جھڑک کر کہنے لگا، میں تجھے مسیح یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ ذرا سوچیے وہ سارا ہجوم جو ان کے ارد گرد تھا وہ کتنا حیران ہوئے ہوں گے جب وہ چلانے پکارنے والی لڑکی کی زبان کو بند ہوئے ہوئے دیکھتا ہوں گے۔ ان کے دلوں میں کیسے کیسے خیال آئے ہوں گے جب انہوں نے اس شور مچانے والی لڑکی کو دیکھا کہ اس کا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ اس لونڈی کے مالکوں نے دیکھا کہ ان کا تو کاروبار ہی بند ہو گیا، تو سخت طیش میں آئے اور پولس اور سلاس کو گھسیٹتے ہوئے مارکیٹ کے افسران کے پاس لے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا اور چیف مجسٹریٹ بھی نکل آیا۔ اس لونڈی کے مالک نے احتجاج کیا اور کہنے لگا کہ یہ یہودی آدمی ہیں اور انہوں نے ہمارا شہر خراب کر دیا ہے، پورے شہر میں ان کے کاموں کی دھوم پڑ گئی ہے، شور مچ گیا ہے، اور یہ جو کام ہمیں سکھا رہے ہیں وہ ہمارے آئین اور رومی رسم و رواج کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ہم نہ تو ان کو قبول کریں گے اور نہ ہی ان پر عمل کریں گے۔ وہاں سارا ہجوم بھی لونڈی کے مالک کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا ان کو مارا جائے۔ اتنے زیادہ لوگوں کا مطالبہ سن کر مجسٹریٹ مجبور ہو گیا اور رضامند ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ ان کے کپڑے اتروا کر ان کو کوڑے لگائے جائیں اور جیل میں بند کر دیا جائے۔ ان افسروں نے بھی یہ حکم دیا کہ پولس اور سلاس پر خوب سختی کی جائے، اس لیے دروگے نے ان دونوں کو اندر والی کوٹڑی میں بند کر دیا اور ان کے پاؤں بیڑیوں سے کس دیے تاکہ وہ ہلنے جلنے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں۔ اب اس طرح پولس اور سلاس قید میں بند ہو گئے، ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا، سخت تکلیف کی حالت میں تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ دوسرے قیدی یہ حمد کے گیت سن کر حیران ہو رہے تھے۔ آدھی رات ہوئی اور ایک زبردست زلزلہ آیا، جیل کے بند دروازے کھل گئے، قیدیوں کی بیڑیوں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ داروغہ گھبرا گیا کہ یہ سارا الزام مجھ پر آ جائے گا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھا لی۔ پولس نے یہ دیکھا تو داروغے کو آواز دی کہ میاں اپنی جان نہ گنوا، ہم سب یہاں موجود ہیں، کوئی یہاں سے نہیں بھاگا۔ قید خانے کا داروغہ کانپتا ہوا پولس اور سلاس کے پاس آیا اور ان کے قدموں پر گر کر پکار کر کہنے لگا، خدا کے بندوں مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ پولس نے اس سے کہا، یسوع کے علاوہ نجات دینے والی
کوئی ہستی نہیں ہے، اس لیے اگر تو یسوع پر ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور وہ آدمی اسی وقت ایمان لے آیا اور اسی رات داروغہ اور اس کا خاندان مسیح کے پیروکار بن گئے۔ ہمیں اس غیب بین قسمت کا حال بتانے والی لونڈی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ جب اس لڑکی میں سے بدروح نکل گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا اس کی زندگی بدروحوں سے آزاد ہو گئی یا نہیں؟ کیا اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا یا نہیں؟ لیکن اس بیچاری لڑکی میں ایک ناگن بدروح تھی، اور اس بدروح نے اس لڑکی کو شیطان کا غلام بنایا ہوا تھا۔ اس وقت اس علاقے کے لوگ ناگنی بدروحوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ بدروحیں دیوی دیوتاؤں کے پیغام حاصل کرتی تھیں، اور بدقسمتی سے شیطان کا قبضہ ابھی تک ممکن ہے۔ کبھی کبھی تو لوگ خود اپنی مرضی سے خود کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، غیب دانی، جادو ٹونے اور پراسرار علوم میں اپنے آپ کو شیطان کے قبضے میں کر دیتے ہیں۔ اس طرح شیطانی کام کرنے والوں کو شیطان اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ داروغہ جسمانی طور پر، قانونی طور پر آزاد تھا، مگر یسوع سے ناواقف تھا، اور اسی لیے اس کے دل و دماغ پر شیطان کا قبضہ تھا۔ پھر اسی رات داروغہ اور اس کا خاندان شیطانی قبضے سے آزاد ہو گیا۔ ویسے یہ خیال بہت دلچسپ ہے کہ پالوس اور سلاس قید خانے میں تھے، لکڑی کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ آزاد تھے۔ درد اور تکلیف کے باوجود بھی وہ مکمل آزادی سے اس خدائے پاک کی حمد و تعریف کرنے کے قابل تھے جو اس وقت اس جگہ پر بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ان کے لیے اس زلزلے میں کام کر رہا تھا۔ ساتھیو، کیا آپ کسی نہ کسی طرح مجبور ہیں، قید ہیں؟ تو میں اس وقت آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی کہ خدا ہم سب کی مدد کرے۔ اے خداوند یسوع، ہم کئی طریقوں سے کسی نہ کسی قسم کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اور ہمیں تیرا کلام بھی یاد ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو ہمارے پچھلے گناہ معاف کرنے کے لیے اور ہمیں آزاد کرنے کے لیے صلیب پر قربان ہو گیا۔ ان سب کو بھی آزاد کر جو خود کو غلام اور بے یار و مددگار سمجھتے ہیں۔ وہ آج ہمارے اس پیغام اور بات چیت کے وسیلے سے کامل آزادی حاصل کریں، وہ تجھے پہچانے۔ یہ ساری فریاد میں خداوند یسوع کے نام سے کرتی ہوں، آمین۔ سامعین، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر ہم آزاد زندگی گزاریں گے تو ہم شادمان و کامران ہوں گے، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی آزاد ہو۔ اس کے بارے میں سوچئے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔ اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔